सन 64 हिजरी की बात है कि अब्दुल्ला बिन यजीद अंसारी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से कूफ़ा कहा के मुकर्रर होकर आया और इन्हीं अयाम में मुख्तार बिन अबू उबैदा भी कूफ़ा में आया। मुख्तार ने कूफ़ा में आकर लोगों को खून हुसैन का मुआवजा लेने के लिए उभारना शुरू किया। लोगों ने कहा कि हम तो पहले ही इस काम के लिए सुलेमान बिन सर्द के हाथ पर बैत कर चुके हैं, लेकिन अभी इस काम के लिए मौका मुनासिब नहीं है। मुख्तार ने कहा कि सुलेमान एक पस्त हिम्मत आदमी है, वो लड़ाई से जी चुराता है। मुझे इमाम मोहम्मद बिन अल हनफिया बरादर हुसैन ने अपना नायब बनाकर भेजा है। तुम लोग मेरे हाथ पर बैत करो और खून हुसैन का मुआवजा इनके कातलीन से लो। लोग ये सुनकर मुख्तार के हाथ पर बैत करने लगे। ये खबर जब अब्दुल्ला बिन यजीद कूफ़ी को पहुंची तो उन्होंने ऐलान किया कि मुख्तार और इसके मुआवनीन अगर खून हुसैन का बदला कातलीन हुसैन से लेना चाहते हैं तो इस काम में हम भी इनकी इमदाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ करने का आज़्म रखते हैं तो हम इनका मुकाबला करके इनको करार वाक़ई सज़ा देंगे। इस ऐलान का असर ये हुआ कि सुलेमान बिन सर्द और उसके हमराहियों ने ऐलानिया हथियार ख़रीदना शुरू कर दिए और जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। यकम माह रबीउस्सानी सन 65 हिजरी को सुलेमान बिन सर्द ने कूफा से निकलकर मकाम नखलिया में क़याम किया और 17,000 आदमी उसके गिर्द जमा हुए। अब्दुल्ला बिन यजीद गवर्नर कूफा ने मुखालफत न की। मुख्तार चूँकि अलग अपनी जमात की तैयारी में मसरूफ़ था, हालांकि मकसद सुलेमान बिन सर्द का भी वही था जो मुख्तार ज़ाहिर करता था। लिहाजा बाज़ शुरफाए कूफा की तहरीक से अब्दुल्ला बिन यजीद ने मुख्तार को पकड़ कर कैद कर दिया। सुलेमान बिन सर्द 5 रबीउस्सानी को नखलिया को 17,000 की जमीयत के साथ हदूद शाम की तरफ रवाना हुआ। रवानगी के वक्त अब्दुल्ला बिन साद बिन नफील ने सुलेमान से कहा कि करीबन तमाम कातिल हुसैन तो कूफा में मौजूद हैं और इनको छोड़कर और कहाँ कातलीन हुसैन की तलाश में जा रहे हो। सुलेमान बिन सर्द ने कहा कि ये लोग तो सिपाही थे जिनको हुक्म देने वाला सरदार इब्न ज़ियाद था, लिहाजा असल कातिल वही है और सबसे पहले हमको इसी की गर्दन मारनी चाहिए। इससे फारिग होकर बाकी लोगों को दुरुस्त करना बहुत आसान काम है। नखलिया से रवाना होकर ये लोग करबला पहुँचे। वहाँ मक्तल हुसैन और मदफन हुसैन में, जिसमें हज़रत हुसैन की लाश बेसर मदफून थी, खूब रोए और एक दिन रात क़याम करने के बाद फिर वहाँ से रवाना हुए। कूच और मकाम करते हुए ऐनुल वर्दा के मुकाम पर पहुँचकर खैमा ज़न हुए। इन लोगों की खबर सुनकर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने, जो मूसल में बहसीयत गवर्नर मूसल मुकीम था, हसैन बिन नमीर को 12,000 फ़ौज देकर मुकाबले के लिए रवाना किया। सुलेमान बिन सर्द 21 जमादियुल अव्वल सन 65 हिजरी को ऐनुल वर्दा के मुकाम पर पहुंचा था। 5 रोज़ की इंतज़ार के बाद सन 26 जमादियुल अव्वल को हसैन बिन नमीर ऐनुल वर्दा में पहुंच गया। इस रोज़ लड़ाई का आगाज़ हुआ। शाम तक की लड़ाइयों में शामियों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन रात ने हायल होकर उनका पर्दा रख लिया। अगले दिन सुबह को 8,000 का एक कुमकी लश्कर शामियों में आ मिला जो इब्न ज़ियाद ने भेजा था। आज भी नमाज फजर के वक्त से मगरिब के वक्त तक खूब ज़ोर शोर के साथ जंग जारी रही और कोई फैसला न हो सका। रात दोनों लश्करों ने उम्मीद व बीम में बसर की। सुबह होते ही इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ 10,000 का एक लश्कर शामियों की इमदाद के लिए आ गया और आज भी सुबह से शाम तक लड़ाई जारी रही, लेकिन सुलेमान बिन सर्द और तमाम बड़े बड़े कूफ़ी सरदार काम आए। बहुत ही थोड़े आदमी बाकी रह गए थे। बकियत उस सैफ सरदार अपने बचे हुए आदमियों को लेकर रात की तारीकी में वहाँ से चल दिए। हसैन बिन नमीर ने इनका ताक़ुब नहीं किया। सुलेमान बिन सर्द और उसके हमराहियों को तवाबीन के नाम से पुकारा जाता है, यानी इन लोगों ने हुसैन के साथ बेवफाई करके उनको कत्ल कराने का जुर्म किया, फिर इससे तायब होकर तलाफ़ी के दरपे हुए। इसीलिए जंग ऐनुल वर्दा को जंग तवाबीन भी कहा जाता है। ये लोग किसी सल्तनत की बाकायदा फ़ौज न थे, बल्कि बतौर ख़ास जमा होकर इब्न ज़ियाद के कत्ल करने को गए थे। ये खुद बहुत से कत्ल और थोड़े से बच कर वापस आए थे। इधर मकाम ऐनुल वर्दा में ग्रोह तवाबीन जंग में मसरूफ़ था। इधर बसरा में ख़वारिज जंग की तैयारियां कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से बसरा का गवर्नर अब्दुल्ला बिन हर्स था। बसरा और बसरा से बाहर के ख़वारिज ने मकाम दौलाब इलाका अहवाज़ में मुजतमे होकर खुरूज किया। अब्दुल्ला बिन हर्स ने मुस्लिम बिन अबीस बिन कुरीज़ बिन रबीह को ख़वारिज की सरकूबी पर मामूर किया। मुस्लिम बिन अमीज़ अपना लश्कर लेकर मकाम दौलाब में पहुँचा। ख़वारिज ने नाफ़े बिन अर्ज़क को अपना सरदार और सिपह सालार बनाया। माह जमादी सानी सन 65 हिजरी में नाफ़े बिन अरसक और मुस्लिम बिन अबीस का मुकाबला दौलाब में हुआ। मुस्लिम और नाफ़े दोनों सिपह सालार मारे गए। अहले बसरा ने मुस्लिम की जगह हज्जाज को और ख़वारिज ने नाफ़े की जगह अब्दुल्ला बिन माहूज़ तमीमी को सरदार बनाया। बड़े ज़ोर की लड़ाई जारी थी कि अहले बसरा का अमीर मारा गया। उन्होंने हारसा बिन ज़ैद को अमीर बनाया। आखिर ख़वारिज की फ़तह हुई और हारसा बिन ज़ैद बकियत सैफ लश्कर बसरा को लिए हुए लड़ता बिड़ता हुआ अहवाज़ की जानिब रवाना हुआ। ख़वारिज इस मैदान में चीर
چیرہ دست ہو کر بصرہ کی جانب چلے۔ خوارج کی اس فتح اور لشکر بصرہ کی تباہ حالی کا حال اہل بصرہ کو معلوم ہوا تو ان کو سخت ملال ہوا۔ فوراً ایک تیز رفتار قاصد نے یہ خبر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہنچائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مخلب بن ابی صفرہ کو امیر خراسان اور عبداللہ بن حرس کو بصرہ کی گورنری سے معزول کر کے حرس بن ربیع کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ جب حرس بن ربیعہ نے بصرہ کی امارت کا کام سنبھالا اور مخلب بن ابی صفرہ یکے بعد دیگرے نے خراسان کی طرف جانے کا عزم کیا تو خوارج کا لشکر اور بغاوت کا سیلاب بصرہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حرس بن ربیع نے احنف بن قیس کو خوارج کی روک تھام اور مقابلے کے لیے فوج کا سپہ سالار بنانا چاہا۔ احنف نے کہا کہ اس کام کے لیے مخلب بن ابی صفرہ سب سے بہتر شخص ہیں۔ مخلب نے کہا کہ میں خراسان کی حکومت پر مامور ہو کر جاؤں گا، لیکن اس خدمت کی انجام دہی سے مجھ کو انکار نہیں، بشرطے کہ بیت المال سے ضروریات جنگ کے لیے مجھ کو کافی روپیہ اور سامان دیا جائے اور جو علاقہ میں خوارج سے چھینوں وہ میری جاگیر قرار دیا جائے۔ حرس بن ربیع نے اس شرط کو منظور کر لیا اور مخلب بن ابی صفرہ سے 12,000 انتخابی جنگجو ہمراہ لے کر خوارج کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ خوارج نے خوب جم کر اور جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ کئی مرتبہ خوارج نے اہل بصرہ کے منہ پھیر دیے، لیکن مخلب کی ذاتی بہادری اور تجربہ کاری نے اہل بصرہ کو سنبھال لیا۔ خوارج کو بھی کئی شکستیں ہوئیں، مگر وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال کر اور مقابلے پر مستعد ہو گئے۔ بالآخر کئی لڑائیوں کے بعد خوارج پسپا ہو گئے اور کرمان اور اصفہان کی جانب چلے گئے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مروان بن حکم کی امارت اور خلافت سے پہلے کنسرین کی حکومت ظفر بن حارث کے ہاتھ میں تھی۔ مروان کی کامیابی کے بعد ظفر بن حارث حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس گیا اور مصر پر مروان کے قابض ہونے کی خبر سنائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو کرکیسیہ کا عامل بنا کر بیچ دیا، جو شام اور عراق کے درمیانی سرحدی ضلع ہے۔ مروان نے جنگ عین الوردہ کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو مامور کیا کہ وہ ظفر بن حارث کو کرکیسیہ سے بے دخل کر کے عبید اللہ بن زیاد نے کرکیس کا محاصرہ کر لیا اور ظفر بن حارث نے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ مدافعت کی۔ اس محاصرے اور مدافعت نے اس وقت طول کھینچا جبکہ عبید اللہ ابن زیاد مروان کے مرنے کی خبر سن کر اور محاصرے سے مایوس ہو کر دمشق کی جانب واپس چلا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کرکیسیہ کے محاصرے کا حکم دے کر مروان بن حکم نے اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے اس طرح کوششیں شروع کی کہ لوگوں میں اس بات کو شہرت دلائی کہ عامر بن سعید بن الاس کہتا ہے کہ مروان کے بعد خالد بن یزید کو ہرگز تخت نشین نہ ہونے دوں گا، بلکہ اپنی خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لوں گا۔ اس کے مشہور ہونے سے لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مروان نے اس موقع کو مناسب دیکھ کر حسان بن مالک کلبی کو، جو خالد بن یزید کا سب سے بڑا طرفدار تھا، لالچ اور فریب دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہی یہ تحریک پیش کرے کہ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد عبد العزیز بن مروان خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ حسان بن مالک نے جامع دمشق میں مجتمع ہو کر روبرو لوگوں کے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگ امیر المومنین مروان کے بعد خلافت کے معاملے میں ضرور جھگڑا کریں گے، لہٰذا میں اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تجویز پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ امیر المومنین اور تمام مسلمین اس کو پسند فرمائیں گے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک کو اور اس کے بعد عبد العزیز کو خلافت کے لیے نامزد فرما دیں اور لوگوں سے اس امر کے لیے بیعت لے لیں۔ یہ بات سن کر کسی کو بھی مخالفت کی جرأت نہ ہوئی اور سب نے اظہار پسندیدگی کیا۔ اس وقت عبد الملک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لی گئی۔ یہ بیعت چونکہ خالد بن یزید کے خلاف تھی اور خالد بن یزید کے طرفداروں کو مروان نے پہلے ہی اپنی جانب مائل کر لیا تھا، لہٰذا خالد بن یزید کو سخت صدمہ ہوا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد مروان نے خالد بن یزید کے اثر اور قبولیت اور نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں اور اس کی تذلیل اور تخفیف کے درپے رہا، پھر اس پر صبر نہ کر کے اس کے قتل کی تدابیر کرنے لگا۔ خالد نے اپنی ماں یعنی مروان کی بیوی سے شکایت کی کہ مروان میرے قتل پر آمادہ ہے۔ خالد نے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو، میں مروان سے پہلے ہی انتقام لے لوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی 4-5 باندیوں کو آمادہ کیا اور رات کو مروان محل سرائے میں آ کر لیٹ گیا۔ خالد کے حکم کے موافق عورتوں نے مروان کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر آواز بھی وہ نہ نکال سکے بے قابو کر کے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ یہ واقعہ سن 3 رمضان المبارک 65 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ اس روز دمشق میں عبد الملک کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور عبد الملک نے مروان کے قصاص میں خالد کو قتل کیا۔ مروان بن حکم کی عمر اس وقت 63 سال کی تھی اور 9.5 مہینے اس نے حکومت کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ میں معاویہ کی موت کے بعد ہی سے قائم تھی
انہوں نے یزید کے عہد حکومت میں مکہ پر کبھی یزید کی حکومت قائم نہ ہونے دی۔ یزید کے مرنے پر انہوں نے لوگوں سے بیعت خلافت لی اور بہت جلد شام کے بعض مقامات کے سوا تمام عالم اسلام میں وہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ اس زمانے میں ان کو ملک شام کی اس حالت کا جو ان کے موافق پیدا ہو چکی تھی صحیح اندازہ نہ ہو سکا، اور وہ بنو امیہ کی طاقت اور قبولیت کو جو معاویہ کے زمانے سے شام میں ان کو حاصل تھی اندازہ کرنے میں غلطی کھا گئے۔ اگر ان کو بنو قیس اور بنو کلب کی نا اتفاقی اور رکابت اور اپنی قبولیت کا جو ملک شام میں پیدا ہو چکی تھی صحیح اندازہ ہو جاتا تو وہ ضرور ملک شام کا ایک سفر کرتے، اور یہ سفر ایسا ہی مفید ثابت ہوتا جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کا سفر شام عالم اسلام کے لیے مفید ہوا تھا۔ اس کے بعد مروان کی حکومت اور بنو امیہ کے اثر و اقتدار کی واپسی ہرگز ظہور میں نہ آتی۔ اگر وہ بجائے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کو دارالحکومت بناتے اور وہ یزید کی موت کے بعد ہی مدینہ میں چلے آتے، تب بھی نسبتاً ملک شام کے قریب ہونے کے سبب شام کو اپنے قابو سے نہ نکلنے دیتے، اور ضحاک بن قیس اور ظفر بن حارث اور نعمان بن بشیر اور عبداللہ بن خجدم کو اس طرح مغلوب نہ ہونے دیتے۔ ان لوگوں کو اگر عبداللہ بن زبیر کی طرف سے ذرا سا بھی سہارا اور تھوڑی سی بھی امداد پہنچ جاتی تو یہ مروان اور حسان بن مالک اور عبید اللہ ابن زیاد سے دبنے اور مغلوب ہونے والے ہرگز نہ تھے۔ بہرحال اس غلطی یا غلط فہمی کا یہ نتیجہ ہوا کہ مصر اور شام مع فلسطین کے ان کے قبضے سے جاتا رہا، اور مروان نے آل مروان کے لیے حکومت کی بنیاد قائم کر دی۔ ہم مختار بن ابی عبیدہ بن مسعود ثقفی کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ جب سلیمان بن سرد توابین کے گروہ کو لے کر خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ سے نکلا تو کوفہ کے گورنر نے انتظاماً مختار کو قید کر دیا۔ توابین کے بقیہ تو سیف جب کوفہ میں واپس آئے تو مختار نے جیل خانے سے تعزیت کے طور پر ایک خط لکھ کر بھیجا کہ تم لوگ بالکل بھی غم نہ کرو اور مطمئن رہو، اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہارے سامنے شہداء اور حضرت حسین کے خون کا عوض قاتلین سے لوں گا، اور ایک کو بھی نہ چھوڑوں گا، اور ایسا خون بہاؤں گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا زمانہ یاد آ جائے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کو کس طرح قید کر دیا تھا۔ پھر لکھا کہ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی ہے جو خون حسین کا قصاص لینا چاہتا ہو، وہ اس کام کے لیے مجھ سے عہد کر لے۔ اس خط کو رکعہ بن شداد، سینی بن مخرمہ عبدی، سعد بن حذیفہ بن الیمان، یزید بن انس، احمر بن شمید، عبداللہ بن شداد یملی، عبداللہ بن کامل وغیرہ توابین نے پڑھا تو وہ بے حد مسرور ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو خون حسین کے لیے اپنے دل میں جوش اور اولو العزمی رکھتا ہے۔ چنانچہ رفاعہ بن شداد 4-5 آدمیوں کو لے کر جیل خانے میں گیا اور اجازت حاصل کرنے کے بعد مختار سے ملا اور کہا کہ ہم آپ کو جیل خانہ توڑ کر نکال لے جائیں گے اور قید سے آزاد کر دیں گے۔ مختار نے کہا نہیں، آپ بالکل تکلیف نہ کیجیے، جب خود میں چاہوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا۔ توابین کے ہزیمت خوردہ واپس آنے سے پہلے مختار ایک خط جیل خانہ ہی سے کسی کے ہاتھ عبداللہ بن عمر کے پاس روانہ کر چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھ کو عبداللہ بن یزید حاکم کوفہ نے قید کر رکھا ہے، آپ عبداللہ بن یزید کو میری سفارش کا خط لکھنے میں مظلوم ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ سفارش کا ثواب عطا کرے گا۔ چنانچہ چند روز کے بعد عبداللہ بن عمر کا سفارشی خط عبداللہ بن یزید کے پاس آیا۔ اس نے ان کی سفارش کی تکریم میں مختار بن عبیدہ کو جیل خانے سے بلا کر کہا کہ میں تم کو قید سے آزاد کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم کسی قسم کی شورش کوفہ میں نہ پھیلاؤ اور اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہو۔ مختار نے اقرار کر لیا اور قید سے آزاد ہو کر اپنے گھر آن بیٹھا۔ شیعان حسین کے پاس عقیدت اور نیازمندی کے ساتھ جانے لگے۔ عقیدت مندوں کی یہ آمد و رفت پوشیدہ طور پر ہوتی تھی۔ کچھ دن اس حالت میں گزرے کہ اتنے میں امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن یزید کو معزول کر کے عبداللہ بن مطیع کو کوفہ کی حکومت پر روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن مطیع 25 رمضان المبارک سن 66 ہجری کو کوفہ پہنچا۔ اس عزم و نصب کو بھی مختار نے اپنی حکومت پر محمول کیا اور پرانے حاکم کے کوفہ سے چلے جانے کے بعد اپنی پابندی کو توڑ کر اور بھی آزادی برتنی شروع کی۔ لوگوں کی آمد و رفت اس کے پاس زیادہ ہونے لگی اور اس کے متابعین کی جماعت حیرت انگیز طور پر ترقی کرنے لگی۔ عبداللہ بن مطیع نے ایاس بن ابی مزارب کو کوتوال شہر مقرر کیا۔ ایاس نے ایک روز عبداللہ بن مطیع گورنر کوفہ سے کہا کہ مختار کی جماعت خطرناک اور بہت طاقتور ہو گئی ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ خروج نہ کر دے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختار کو بلا کر قید کر دیا جائے، جیسا کہ وہ پہلے بھی قید تھا۔ عبداللہ بن مطیع نے مختار کے چچا زید بن مسعود ثقفی کو حسین بن رافع ازدی کے ہمراہ بھیجا کہ مختار کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ، مجھ کو اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ دونوں مختار کے پاس گئے اور امیر کوفہ کا پیغام پہنچایا۔ مختار فوراً کپڑے پہن کر چلنے کو تیار ہوا۔
زید نے اس وقت قرآن پاک کی ایک اشارتاً آیت پڑھی۔ مختار اس آیت کو سنتے ہی سمجھ گیا کہ زید کا کیا مطلب ہے۔ اسی وقت بولا کہ جلدی لحاف لاؤ، مجھ کو جاڑا چڑھایا ہے، اور لحاف اوڑھ کر بیٹھ گیا کہ مجھ کو سردی معلوم ہوتی ہے۔ پھر حسین بن رافع کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے میں چلنے کے لیے تیار تھا، مگر کیا کروں کہ مجھ پر مرض کا یکا یک حملہ ہوا ہے اور اب میں حرکت نہیں کر سکتا۔ میری تمام حالت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، امیر سے بیان کر دیں۔ کل صبح جب حالت تندرست ہو جائے گی تو حکم کی تعمیل میں ضرور پیش ہوں گا۔ یہ دونوں شخص وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں حسین بن رافع نے زید سے کہا کہ تم نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ مختار امیر کے پاس نہ جائے، ورنہ وہ جانے کو تیار تھا اور تمہارے روکنے سے وہ رک گیا۔ اس نے محض بہانہ بنایا ہے۔ یہ کہہ کر پھر حسین نے زید سے کہا کہ تم اطمینان رکھو کہ اس کا تذکرہ عبداللہ بن مطیع سے نہ کروں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ مختار کے ہاتھوں سے مجھ کو کوئی فائدہ پہنچے۔ عبداللہ بن مطیع کے پاس دونوں نے جا کر کہا کہ مختار سخت بیمار ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اور وہ اس وقت آنے کے قابل نہیں ہے، مگر کل انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا۔ مختار نے زید اور حسین کے جاتے ہی اپنے مریدوں یعنی بیعت شدہ لوگوں سے خاص اور باثر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اب زیادہ توقف اور انتظار کا موقع باقی نہیں رہا، ہم کو فوراً خروج پر آمادہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں، جو حکم ہو اس کی تعمیل کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم کو ایک ہفتہ کی مہلت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو درست کر لیں اور اپنی جنگی تیاریوں سے فارغ ہو جائیں۔